अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अयाज असलम। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज के शहदा की कुर्बानियों के ख़िलाफ़ खौफनाक मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है कि इस किस्म की मुहिम मनहसुल कौम हमें किस समत में ले जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम की मज़म्मत करते हुए मुल्क को दरपेश दाखिली और ख़ारजी चैलेंजों से निपटने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। थर में 330 मेगावाट का बिजली मंसूबा कौमी ग्रिड में शामिल किया गया है, जिससे अर्जा और आलूदगी से पाक तवानाई की फराहमी के जरिए मुल्क में समाजी और इक्तसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान रेलवे का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में अशिया ज़रूरिया और अद्वियात पहुँचाने का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे ने आज से सूबे में मानसून बारिशों के नए सिलसिले का इंतबाह जारी किया है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पुख्ता यकीन रखता है और इसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 64वां यौम शहादत आज मनाया गया। पाकिस्तान ने भारत के 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी और यकतरफा इकदामात के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम के बयान पर भारतीय तनकीद को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे बेबुनियाद और अफसोसनाक करार दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय इंतज़ामिया ने 8वीं और 10वीं मुहर्रम के रवायती जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद की हैं और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। आलमी बिरादरी ने गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाई की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो वहाँ शहरियों की जानें बचाने में अपना किरदार अदा करे। और बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका गेम्स में ऑस्ट्रेलिया 61 तलाई तमगों के साथ बदस्तूर मेडल टेबल पर सरे फहरिस्त है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अयाज असलम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया की इस मुहिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिसमें हमारे शहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की गई है और उनका तमस्खुर उड़ाया गया। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि ये इस खुद पसंद सियासी बयानिए का नतीजा है जिसने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद कर दिया है और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बना दिया है। इस मुहिम को खौफनाक करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह लम्हा फ़िक्रिया है और हमें इस बात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि ये सब हमें मनहसुल कौम किस तरफ ले जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फ़रा अजीम शाह ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम और पूरा मुल्क मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ा है। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हम अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के हमरा हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की सख्त मजम्मत करते हुए तर्जुमान ने कहा, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी कौमी इदारों के खिलाफ नहीं बोल सकता जो रियासत की सलामती और यकजहती के ज़ामिन हैं। सोशल मीडिया की जंग हाइब्रिड वॉर इसको कहा जाता है। किसी कौम को अगर तबाह करना है तो सोशल मीडिया का वेपन सबसे बेस्ट है, जो कि हम अपने मुल्क में देख रहे हैं। हम सब ने मुत्तहिद होकर बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशंस पर उंगली उठाए या हमारे पाकिस्तान की सालमियत की तरफ गंदी नजर डाले। हमारी भी जाने हमारी पाक फौज पर कुर्बान। पाक फौज हमारी जोग्राफियाई सरहदों के अलावा हमारी नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2000 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की इमदाद लेने वाली पार्टी करार दिया गया है। आज फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान ने कमीशन में 5 साल के लिए झूठा हलफनामा पेश किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में अपने अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही।
پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظما بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ملک کے قانون کے سامنے جھکنا پڑے گا، کیونکہ ان کی طرف سے اداروں کو دھمکیاں ناکام ثابت ہوں گی۔ اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چندے کے فنڈز میں بدعنوانی پر جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی دھوکہ دیا، کیونکہ وہ ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کے لیے خیرات کی رقم استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ تھر میں 330 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ قومی گرڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ چین کی کمپنی نے مکمل کیا ہے، جس سے مستحکم اور کم قیمت ماحول دوست توانائی حاصل ہوگی اور پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی ایک تاریخی اور نایاب تصویر شیئر کی ہے۔ اپنے ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ غالباً یہ تاریخ پاکستان کی دو انتہائی اہم شخصیات قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی واحد اکٹھے تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت نے خواب دیکھا اور دوسرے نے اسے تعبیر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے کہا کہ وہ ان عظیم رہنماؤں کے تصورات کو حقیقت کا رنگ دیں۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر 7 خصوصی دستاویزی فلمیں پیش کرے گا۔ پاکستان کے سفارت خانے کے ٹویٹ کے مطابق دستاویزی فلموں میں پاکستان کی قدرتی خوبصورتی، ورثہ اور ثقافت کے مختلف رنگ دکھائے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ اور ادویات کی ترسیل کے لیے اپنے اقدامات جاری ہیں۔ یہ بات ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بارشوں کے باوجود ریلوے کے اقدامات تسلسل سے جاری ہیں۔ وفاقی وزیر نے سیلاب کی صورتحال کے دوران ریل گاڑیوں کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ٹرینوں کے نظام الاوقات کو بہتر بنانے سمیت 119 بوگیوں کو مرمت کے بعد استعمال میں لانے کی بھی ہدایت کی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ فلاحی تنظیم اخوت کے تعاون سے ریلوے کی اراضی پر ٹھیلے کے بازار کا اہتمام کیا جائے اور اس مقصد کے لیے غریب ریڑھی بانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے آج سے صوبے کے مختلف حصوں میں مانسون کی موسلادھار بارشوں کے بارے میں ایک انتباہ جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم اے نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کریں۔ بارشوں سے نوشہرہ، مردان، صوابی کے شہری علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے اور لوگ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں مانسون بارشوں کے اگلے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے لاہور سمیت تمام شہروں میں بارش کے پانی کے نکاس کے لیے مکمل انتظامات کی بھی ہدایت کی ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر مون الحق نے کہا ہے کہ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پختہ یقین رکھتا ہے اور چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ گلوبل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے اہم قومی مفادات سے متعلق معاملات میں اپنے آہنی بھائی چین کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانی سفیر نے اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور دو طرفہ معاہدوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الملکی تعلقات باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہونے چاہیے۔ میجر محمد طفیل شہید نشان حیدر کا 64واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ میجر طفیل محمد 22 جولائی سن 1914 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1943 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سن 1947 میں جب وہ میجر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے وہ اپنے پورے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور یہاں فوج میں خدمات انجام دینے لگے۔ جون سن 1958 میں میجر طفیل محمد کی تعیناتی ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی۔ اگست سن 1958 کے اوائل میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں ہندوستانی اسمگلرز کا کاروبار بند کرنے کا حکم ملا۔ میجر طفیل
तुफैल मोहम्मद ने अपनी कार्रवाई के लिए एक मंसूबा बनाया और 7 अगस्त सन 1958 को दुश्मन की चौकी के अक़ब में पहुंचकर फकत 15 गज के फासले से हमला आवर हुए। दुश्मन ने भी जवाबी कार्रवाई की और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर तुफैल चूँकि अपनी प्लाटून की पहली सफ में थे, इसलिए वो गोलियों की पहली ही बौछार से जख्मी हो गए। ताहम वो जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की मशीन गन को नाकारा बना दिया। जल्द ही दुश्मन से दस्त बदस्त मुकाबला शुरू हो गया। ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहा जब तक पाकिस्तान ने दुश्मन को पसपा होकर भागने पर मजबूर न कर दिया। उसी रात शदीद जख्मी होने के बायस मेजर तुफैल अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मेजर तुफैल के इस गैर मुतज़लज़ल जज्बा हुब्बुल वतनी, आला दर्जे के एहसास फर्ज, शुजात और बुलंद हिम्मती के बायस उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर दिए जाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम उल हराम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके करबला के रुफ़क़ा को उनकी अज़ीम कुर्बानी पर ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मुहर्रम के जुलूस और मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं। शुहदाए करबला को ख़राज अक़ीदत और सलाम पेश करने के लिए आज भी मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 8वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। लाहौर में मुख्तलिफ़ जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस का इनक़ाद किया जा रहा है। 8वीं मुहर्रम का जुलूस आज हवेली अलिफ शाह मूरी गेट लाहौर से बरामद हुआ और पुरानी अनारकली पर ख़त्म हुआ। तफसील बताएंगे हमारे लाहौर के नुमाइंदे एहसन अमजद। पूरे मुल्क की तरह लाहौर शहर में भी माह मुहर्रम उल हराम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से शहर में अज़ादारी जुलूस और मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। जुलूस की हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए थे। अज़ादारों के लिए लंगर और पानी की सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। लाहौर पुलिस के सरबराह गुलाम मोहम्मद डोगर के मुताबिक लाहौर शहर में अज़ादारी जुलूसों की 900 से जायद CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। कराची में 8वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आज नश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजीद तफसील मोहम्मद वक्कास से। जुलूस के रास्तों में पुलिस और रेंजर्स की तैनाती के साथ अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के रूट और अतराफ की तमाम दुकानों को भी सील कर दिया गया और जुलूस के रूट पर आम ट्रैफिक का दाखिला भी बंद रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों की आसानी के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया। शहर में डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रही और जुलूस की गुजरगाहों पर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई थी, जबकि मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। इसके अलावा 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस कल नश्तर पार्क कराची से ही बरामद होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है। शुहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारान की याद मनाने और उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान में भी 8वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस निकाले गए। रिपोर्ट करेंगे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद। अलम और जुलजना के जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरकर मंजिलों पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। इस मौके पर अज़ादारों ने मरसिये पढ़े और सीना को भी करते हुए सैयदुश्शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब जानिसारान को खराज अकीदत पेश किया। 8वीं मुहर्रम के सिलसिले में मरकजी मजलिस आज़ा मजीनी महल्ला इमाम बारगाह में मुनक्किद हुई। मजलिस आज़ा के बाद महल्लों से अलम के जुलूस निकाले गए जो मजीनी महल्ला इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। इधर दनियोर में मोहम्मद आबाद से सुबह मातमी जुलूस बरामद किया गया जो शहरा कराकुरम से होते हुए शंगोट इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में जगह जगह सबीलें लगाई गई थी। इधर जिली इंतजामिया गिलगित ने जुलूस की हिफाजत के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखे थे, ताहम किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुज़हक़ा खेज़ बयान और झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात से मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम के बयान पर तनकीद की गई है। दफ्तर ख़ारजा ने आज एक बयान में कहा कि इस सिलसिले में भारत की रौनत काबिल मज़म्मत है। हिंदुत्व पर बेशर्मी से अमल करने वालों के लिए दूसरों पर नस्ल परस्ती और तासुब के इल्ज़ाम लगाना बाइस हैरत है। बयान में कहा गया है कि ये बात अफसोसनाक है कि इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला और रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त मुल्क किस दीदा दिलेरी से दूसरों पर अंगश्त नुमाई करता है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम 1 अरब 70 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुल्कों का
فورم ہے اور وہ ہمیشہ کشمیری عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں آواز بلند کرتا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی کبھی اس کا حصہ بنے گا۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے 1947 سے جبری اور غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ تنازع تقریباً 75 سال سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیریوں سے ان کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 8 اور 10 محرم الحرام کے روایتی جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر اور ملکہ علاقوں میں کرفیو جیسی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر کے علاقوں رام منچی باغ، کوٹھی باغ، مائسما، کرالا کھٹ، شہید گنج، شیر گڑھی، بٹا مالو، خانیار اور کرن نگر میں خاص طور پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ گرو بازار سے ڈیل گیٹ تک محرم الحرام جلوس کی اجازت نہیں دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سری نگر میں 1989 کے بعد سے محرم الحرام خاص طور پر 8 اور 10 محرم کے جلوسوں کو روایتی راستوں پر نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ قابض حکام کو خدشہ ہے کہ کہیں ماتمی جلوس بڑے آزادی نواز جلسوں کی شکل اختیار نہ کریں۔ دری اسنا سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں تاریخی جامع مسجد سری نگر کو کھولنے اور میر وائس عمر فاروق کو غیر قانونی نظر بندی سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم بھارتی تارکین وطن کی تنظیم انڈین امریکن مسلم کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 سال قبل جب سے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے دفعہ 370 کو منسوخ کیا ہے، ماورا عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، طویل نظر بندیوں، تشدد، انٹرنیٹ اور نقل و حرکت پر آزادی پر پابندیوں اور 80 لاکھ کشمیری مسلمانوں پر دیگر مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین کے صدارتی دفتر کی طرف سے غزہ کے علاقے میں اسرائیلی تشدد کی مذمت کی گئی ہے اور اسے خطرناک قرار دے کر عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جارحیت کو روکے اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کے اطلاعات کے مطابق رملہ کے رہائشی فوری طور پر سڑکوں پر نکل آئے اور جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسرائیل کے غزہ کے علاقے پر مسلسل اور بلا اشتعال فضائی راکٹ حملوں میں 6 بچوں سمیت 31 فلسطینی شہید اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں چھاپے کی کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطین کے اسلامی جہاد گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ حماس نے بھی انتہائی سخت بیانات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ مزاحمتی گروپ متحد ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ لینن ہیسٹنگ نے متحارب دھڑوں پر زور دیا ہے کہ اس بدترین بحران کے دوران غزہ کے علاقے میں ایندھن، خوراک اور طبی امدادی سامان کی فراہمی کی اجازت دی جائے۔ ادھر فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے سینئر کمانڈر خالد منصور، جو ہفتے کی رات اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے، کہ جنازے میں شرکت کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ غزہ میں اکٹھے ہو گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان درینہ تنازع کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کریں۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ بیان میں شہریوں کو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کل منعقد ہوگا جس میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی انتظامیہ کی ہنگامی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے مقبوضہ غزہ کے علاقے پر اسرائیلی فضائی حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے خصوصی رپورٹر نے غزہ میں انسانی بحران کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے اسرائیلی تشدد کا سفارتی حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات، چین، فرانس، ناروے، آئرلینڈ نے بھی اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ کل ہونے والے اجلاس میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ غزہ کے علاقے کے شہریوں کو جانی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق ان ملکوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس بلانے کے لیے درخواست کی ہے تاکہ غزہ کے علاقے میں کشیدگی پر بات چیت کی جائے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کا سلسلہ تلاش کیا جائے۔ اس سے پہلے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ یمن، الجزائر، عراق، اردن، کویت اور تنزانیہ کے وزراء نے بھی عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ
غزہ کے علاقے پر اسرائیلی فضائی حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے خصوصی رپورٹر نے غزہ میں انسانی بحران کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے اسرائیلی تشدد کا سفارتی حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے فریقوں سے ایک پائیدار جنگ بندی کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو کے علاقے میں حالیہ عسکری تشدد سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس زیادہ تحمل دکھانے اور فوجی سرگرمیوں میں تیزی روکنے پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیار انسانیت کے لیے اس وقت تک خطرہ بنے رہیں گے جب تک ممالک ان کے تجربات پر پابندی لگانے والے معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتے۔ کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹیریٹری کے ایگزیکٹو سیکرٹری نے نیو یارک میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ معاہدہ ابھی نافذ العمل ہونا باقی ہے کیونکہ اسے جوہری صلاحیت رکھنے والے چند اہم ممالک کی طرف سے توثیق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافذ ہونے کے بعد CTBT جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے لیے ایک اہم عنصر کے طور پر کام کرے گا۔ ترکیہ اور روس نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوچی میں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت روسی کرنسی روبل کا استعمال شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ روس سے بھی گیس خریدے گا۔ چین اور تائیوان کے جنگی بحری جہازوں نے آج گہرے سمندر میں چوہے اور بلی کا کھیل کھیلا۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ چین کے کئی جنگی بحری جہاز، طیارے اور ڈرونز جزیرے اس کی بحریہ پر حملوں کی مشق کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک اندرونی معاملہ ہے اور اگر ضروری ہوا تو وہ طاقت کے ذریعے جزیرے پر قبضہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ برمنگھم میں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی دوڑ میں آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ آسٹریلیا نے اب تک سونے کے 59 تمغے حاصل کیے ہیں۔ انگلینڈ 50 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور کینیڈا 22 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں 2022 میں پاکستان کے جیتے گئے تمغوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جس میں ایک طلائی جبکہ چاندی اور کانسی کے 3 تمغے شامل ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم آج جیولن تھرو ایونٹ فائنل میں ان ایکشن ہوں گے۔ ارشد کا فائنل راؤنڈ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:40 پر طے ہے۔ اولمپکس اور ورلڈ چیمپئن شپ میں 5ویں پوزیشن پانے والے ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ میڈل جیتنے کے لیے پورا زور لگاؤں گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یقین ہے کہ ارشد اچھی تھرو کرے گا اور میڈل اپنے نام کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے 103 رکنی دستے نے کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کی۔ پاکستان اب تک 1 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز میڈل حاصل کر چکا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز پاکستان نے 5 میڈل حاصل کیے تھے۔ گزشتہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے 5 میڈل حاصل کیے تھے۔ دولت مشترکہ گیمز کے ہاکی مقابلوں میں 7ویں پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو 4-3 سے ہرا دیا۔ برمنگھم ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے آخری منٹ میں عبدالحنان شاہد نے پاکستان کی طرف سے گول کر کے ٹیم کو فتح دلائی۔ دولت مشترکہ گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلوں کی تیسری پوزیشن کے میچ میں نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے انگلینڈ کی خواتین ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور 9 وکٹوں کے نقصان پر نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 111 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے ہدف 11.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کے سابق کپتان اور معروف کامنٹیٹر ناصر حسین کا کہنا ہے کہ ورلڈ کرکٹ میں اگر نوجوان کرکٹرز ٹیکنیکل شاٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بابر اعظم کی ویڈیوز دیکھیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ پر کامنٹیٹر ناصر حسین کا کلپ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جروڈ کین ولیمسن اور وراٹ کوہلی کے مقابلے بابر اعظم کے متعدد شاٹس دیکھنے کا سٹائل بہت بہتر ہے اور اس کے لیے وہ تینوں پلیئرز پر سبقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فین سے معذرت کرتے ہوئے وضاحت پیش کی کہ کوہلی کی کلائی فلگ واضح ہے کہ ICC رینکنگ میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم واحد بلے باز رہے ہیں جو تمام فارمیٹس میں ٹاپ 3 میں شامل ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔
سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستانی کمپنیوں میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر UAE پاکستان کے اقتصادی و مالیاتی اور انویسٹمنٹ سیکٹر کی مختلف کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید سرمایہ کاری ہوگی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے ترسیلات زر کا حجم $4.8 ارب، سرمایہ کاری کا حجم $3.1 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2020 سے جولائی 2022 تک کی مدت میں سمندر پار پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے $4.8 ارب کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ جولائی میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ترسیلات زر کا حجم $18.80 ریکارڈ کیا گیا، جو جون میں $25 کروڑ تھا۔ ملک میں شرح مبادلہ میں بہتری کے باعث اسٹیٹ بینک نے مؤخر ادائیگیوں کے لیے درکار کیش مارجن میں کمی کر دی ہے۔ ادھر وفاقی حکومت نے قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں رد و بدل کر دیا ہے۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح کو 12.36% سے بڑھا کر 24 بیسس پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 12.60 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی شرح میں 125 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی شرح 12.25% سے بڑھا کر 13.50% کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے ڈالر، پاؤنڈ، یورو اور ریال کی قدر میں ریکارڈ نوعیت کی کمی ہوئی ہے۔ دوست ممالک سے مالی تعاون کی ضمانت ملنے اور IMF سے قرض پروگرام کی منظوری یقینی ہونے سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے۔ ہفتہ وار کاروبار میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 15.34 روپے گھٹ کر 224.03 روپے کی سطح پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 26 روپے گھٹ کر 222 روپے کی سطح پر آ گئی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنس سے پہلے فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی سرگرم رک زینت خان نے امریکی تنظیم امپاورمنٹ وومن میڈیا کے تعاون سے بنائی گئی مختصر دورانیے کی فلم شی اسٹوڈ اگینسٹ ریلیجیس ایکسٹریمزم پر بین الاقوامی ایوارڈ جیتا ہے۔ انعام یافتہ فلم رواں برس اکتوبر میں واشنگٹن میں ہونے والی انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کانفرنس میں دکھائی جائے گی۔ زینت خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فلم ایک پاکستانی خاتون کی سچی کہانی پر مبنی ہے، جو ایک جنگ زدہ علاقے میں تمام مذہبی گروپوں سمیت نوجوان لوگوں سے ملتی ہے اور انہیں امن کے لیے کام کرنے پر راضی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنا اور امن اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ستارے کی تصویر عکس بند کر لی ہے۔ امریکہ کی نیشنل ریڈیو فلکیاتی مشاہدگار نے ماہرین فلکیات کی جانب سے بنائی جانے والی 2 نیوٹرین ستاروں کے تصادم کی اب تک کی پہلی ویڈیو جاری کر دی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فشار خون کی پیمائش ایک بازو کے بجائے دونوں بازوؤں سے کی جانی چاہیے۔ ماہرین کو ڈر ہے کہ بلڈ پریشر کی پیمائش کا موجودہ طریقہ کار سے ہائپر ٹینشن کے لاکھوں کیسز سامنے آنے سے رہ سکتے ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے خبریں، اور اب موسم کا حال بتا رہی ہیں آصفہ محفوظ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم سندھ اور بہاولپور میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ موسم کے بارے میں مزید جانتے ہیں ماہر محکمہ موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرآلود ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پہ بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش لاہور میں جوہر ٹاؤن کے مقام پر 121 ملی میٹر، گلشن راوی 52، کراچی میں گلشن حدید 47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ آج سب سے زیادہ گرمی میرپور خاص میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور آج ریکارڈ کیے گئے چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 27، لاہور 28، کراچی 29، پشاور 30، کوئٹہ 23، گلگت 20، مظفر آباد 24، مری 18، جبکہ سری نگر 18، جموں 25 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کے خلاف خوفناک مہم پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ اس قسم کی مہم من حیث القوم ہمیں کس سمت میں لے جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت نے قومی اداروں کے خلاف مذموم مہم کی مذمت کرتے ہوئے ملک کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تھر میں 330 میگا واٹ کا بجلی منصوبہ قومی گرڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان ریلوے کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ اور ادویات پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے بیان پر بھارتی تنقید کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور افسوسناک قرار دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل کی خبریں اعجاز احمد، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان خان، مدیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ میمن، نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔